प्यारे दोस्तों, हजरत सखी सुल्तान बाहू का ताल्लुक सिलसिला सरवरी कादरी से है। सिलसिला कादरी का आगाज अब्दुल कादिर जीलानी से हुआ और उसकी दो शाखें सरवरी कादरी और जाहिदी कादरी हैं। सखी सुल्तान बाहू का सिलसिला सरवरी कादरी है और आप सरवरी कादरी तरीका को ही असल कादरी या कामिल कादरी तस्लीम करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जब आप शोर कोट में काश्तकारी करते थे तो अफलास और नादारी से तंग एक सफेद पोश अयालदार सैयद साहब बुजुर्गों और फकीरों की तलाश में मारे मारे फिरा करते थे कि कहीं कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए और उसकी दुआ से मेरी गुर्बत और तंगी दूर हो जाए। इसी तलब में वो एक फकीर की खिदमत में रहने लगा और उसकी जान तोड़ खिदमत की। एक दिन फकीर को उसके हाल पर रहम आया और पूछा कि तेरी मुराद और हाजत क्या है। उस सैयद ने अर्ज की कि मेरा बड़ा भारी कुंबा है और कर्ज बहुत हो गया है। जवान लड़कियां और लड़के हैं, अफलास और तंगी की वजह से उनकी शादियां भी नहीं कर सकता। ज़ाहिरी असबाब ख़त्म हो चुके हैं, अब तो गैबी मदद के सिवा मेरी तंगदस्ती का इलाज नामुमकिन है। तब उस फकीर ने कहा कि मैं तुझे एक मर्द कामिल का पता बता देता हूँ, सिवाय उसके तेरा इलाज किसी के पास नहीं है। तू सखी सुल्तान बाहू के पास शोर कोट झंग चला जा और उनकी बारगाह में अर्ज पेश कर। वो परेशान हाल सैयद साहब सुल्तानुल आरिफीन के पास पहुंच गए, जहां उनकी मायूसी की कोई हद ना रही। जब देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह हल चला रहे हैं और फिर उन्हें इर्द गिर्द से पता चला कि ये लोग आपको फकीर की हैसियत से नहीं, यहाँ तो किसान की हैसियत से जानते हैं। ये हालत देखकर मायूस होकर वापस मुड़ने ही वाले थे कि सुल्तानुल आरिफीन ने जवान की कल्बी कैफियत से आगाह हो चुके थे, उनको आवाज दी। आपकी आवाज सुनकर सैयद साहब की कुछ धारिस बंधी और दिल में कहने लगा कि अब खुद बुलाया है तो अर्ज पेश करने में क्या हर्ज है। सैयद साहब ने करीब आकर सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब देकर पूछा कि किस इरादे से यहाँ आए हो। सैयद साहब ने अपनी सारी कहानी सुना दी। आपने फरमाया कि शाह साहब, मुझे पेशाब की हाजत है, आप मेरा हाल पकड़ कर रखें, मैं पेशाब से फारिग हो लूँ। गर्ज आपने पेशाब किया और मट्टी के ढेले से अस्तंजा करने के बाद वो ढेला हाथ में लिए सैयद साहब से मुखातिब हुए। शाह साहब, आपने मुफ्त तकलीफ उठाई, मैं तो एक जट आदमी हूँ। सैयद साहब का दिल पहले ही सफ़र की मेहनत और मायूसी से जला हुआ था। तैश में आकर बोले कि हाँ, यही मेरी सज़ा है कि सैयद होकर आज एक जट के सामने साइल की हैसियत से खड़ा हूँ। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल आरिफीन को जलाल आया और अपनी जुबान मुबारक से ये शेर पढ़ते हुए वो पेशाब वाला डेला ज़मीन पर दे मारा। नज़र जिना दी किमिया सोना कर दे वट, कौम उते मौकूफ नी, क्या सैयद क्या जट। आपके पेशाब वाला डेला उसी जुती हुई जमीन पर दूर दूर तक लड़कता चला गया और जमीन के जिन जिन मट्टी के डेलों से लगता गया वो सोने के बनते चले गए। सैयद साहब ये हालत देख कर दम बखुद रह गए और आपके कदमों पर गिर कर रोने लगे और माफिया मांगने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शाह साहब, ये वक्त रोने का नहीं है, ये डेले चुपके से उठा लो और चलते बनो, वरना लोगों को पता लग गया तो ना तेरी खैर होगी और ना मेरी। चुनाचे उस सैयद साहब ने उन सोने के डेलों को जल्दी से अपनी चादर में लपेट लिया और आप रहमतुल्लाह अलैह के पांव चूमते हुए वहां से चल दिए। प्यारे दोस्तों, बचपन में ही आपके रूहानी कमालात के ज़हूर से आइंदा जिंदगी की तस्वीर नुमायां थी। आप अपनी वालदा माजदा रहमतुल्लाह अलैहा का दूध रमज़ानुल मुबारक में सहरी से लेकर शाम तक नहीं पीते थे, यानी अपने वालदैन की तरह रोजे से रहते थे। जब दाया आपको सहर व तफरीह के लिए घर से बाहर ले जाती तो आपके नूरानी चेहरे को देखकर अक्सर हिंदू लोग कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। चुनाचे मनकूल है कि एक रोज शहर के तमाम हिंदू इकट्ठे होकर आपके वालिद माजिद बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत आलिया में हाजिर हुए और अर्ज किया कि दाया, आपके फर्जंद अर्जमंद को वक्त बे वक्त बाहर लाने से हमारे दीन का सख्त नुकसान करती हैं। आप मेहरबानी फरमाकर अपने बरखुदार के लिए सहर व तफरीह का वक्त मुकर्रर कर दें। हम अपने दीन की हिफाजत के लिए मनादी करने वाले मुलाजिम रख लेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। चुनाचे हिंदुओं ने इस काम के लिए नौकर मुकर्रर कर लिए और उन्हें ताकीद की कि जिस वक्त बाज़ैद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का साहबजादा मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह घर से तशरीफ़ लाए तो फ़ौरन बा आवाज़ बुलंद मनादी कर दें। जब नौकर मनादी करते तो हिंदू लोग फ़ौरन अपनी दुकानों या मकानों के अंदर घुस जाते। सुल्तानुल औलिया इमामुल तकिया शेख सुल्तान हामिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ میں نے اپنے والد ماجد سلطان شیخ غلام باہو کو سرہ و نورانی کے زبان درفشاں سے خاص وقتوں میں کہ جب کہ آپ اسرار اور بیان فرماتے تھے یہ سنا کہ شروع سے لے کر آخر تک سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی نگاہ مبارک جس غیر مسلم پر پڑی وہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا فضل خداوندی ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کی نظر میں اتنی تاثیر کر دی۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک بار آپ بیمار ہوئے تو آپ کی اجازت سے لوگ ایک برہمن طبیب کو بلانے کے لیے اس کے گھر گئے۔ برہمن نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، بہتر یہی ہے کہ آپ کرتا یہاں لائیں۔ مریدوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس برہمن طبیب نے کرتے کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ کچھ فیض ازلی نے آپ کو متوجہ کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دنیا ترک کر دی اور یہ طے کیا کہ آئندہ اسباب دنیا داری سے الگ رہ کر وہ بھی صرف یاد خدا میں زندگی بسر کریں گے اور بالآخر ولی اللہ اور بارگاہ الہی کے مقبول بندے بنے۔ پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کے ملتان میں قیام کے دوران حاکم ملتان اور راجہ مروٹ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ تنہا ملازم تھے اس لیے اس کی خدمت کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے یاد نہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود بخود گھوڑی پر ضروری اسباب باندھ کر اور ہتھیار لگا کر ملتان کے حاکم کی خدمت میں پہنچے اور کار خدمت کی درخواست کی۔ حاکم نے پوچھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ لشکر میں کس برادری کے جتھا میں شریک ہو کر جنگ کریں گے؟ عرض کیا چونکہ میں اکیلا تنخواہ کھا رہا ہوں، اب جو کچھ مجھ سے ہوگا اکیلا ہی خدمت کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر دربار کے تمام امراء مسکرا دیے۔ حاکم نے کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں، جس طرح یہ مرد کہے اسی طرح کرنا چاہیے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ ایک شخص راستے کا واقف اور ایک تصویر راجہ مروٹ کی عنایت ہو۔ چنانچہ دونوں چیزیں مہیا کر دی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ سلام کر کے روانہ ہوئے اور جب قلعہ مروٹ کے قریب پہنچے تو ساتھی کو رخصت کیا اور خود شہر کی راہ لی اور ایک ہی چھلانگ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی گھوڑی قلعہ کی فصیل کو پار کر گئی۔ قدرت دیکھیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ سیدھے راجہ مروٹ کی کچہری میں جا ٹھہرے اور سب درباریوں کی موجودگی میں راجہ کا سر کاٹ کر کربوس سے لٹکے ہوئے توبڑا میں رکھ دیا۔ اس اچانک افتاد سے تمام درباریوں پر حالت سختہ طاری ہو گیا اور کسی کو آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تاکہ آپ رحمت اللہ علیہ فرار نہ ہو سکیں، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی شہین گھوڑی پھر ایک ہی چھلانگ میں قلعہ کی فصیل کو پار کر گئی۔ پیارے دوستو، سلطان العارفین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں بچپن سے ہی ازلی نور چمک رہا تھا اور پیشانی نور حق سے منور تھی۔ یہ نور ازل زمانہ شیر خارگی سے اپنے جوہر دکھانے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ عبادت یا ذکر و تصور اس میں اللہ ذات میں محو رہتی تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ معصوم بچہ ان کی عبادت میں حارج نہیں ہوگا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ بھی محبوب سبحانی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرح رمضان المبارک کے دنوں میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ جب ملتان کے حاکم کے دربار میں راجہ مروٹ کا سر اکیلے لے کر داخل ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر حاکم حیران رہ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اس کارنامے کی شہرت جب دہلی کے دربار تک پہنچی تو پہچان لیے گئے اور شاہ جہاں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو واپس بلوایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے معذرت کی اور کہا کہ باقی عمر یاد خدا میں بسر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا ان کی سابقہ خدمات کی پیش نظر درخواست نہ صرف منظور ہوئی بلکہ شور کوٹ کی جاگیر بھی انہیں عطا ہوئی، جس کا رقبہ 25,000 ایکڑ زمین پر مشتمل تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ انگا کو چھوڑ کر شور کوٹ میں رہائش اختیار کی۔ پیارے دوستو، تاریخ میں حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ اور حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ کا سن وفات کا تذکرہ نہیں ملتا۔ مناقب سلطانی سے بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ اس وقت بھی زندہ تھیں جب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ پیارے دوستو، سلطان حامد رحمت اللہ علیہ مناقب سلطانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بی بی راستی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک حیات تھی
جب سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی 1078 ہجری تک سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ باقید حیات تھیں، اور یہ اورنگزیب کا دور حکومت ہے، نہ کہ شاہ جہاں کا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ جب سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے لیے دہلی تشریف لے گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ اس وقت بھی زندہ تھیں اور شور کوٹ میں ہی قیام پذیر تھی۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ امی تھے اور آپ نے کسی مدرسہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کی مروجہ زبان فارسی میں 140 کتب بھی تصنیف فرمائی۔ آپ کی کتب کا اعجاز ہے، اور آپ کے معتقدین مشاہدہ بھی کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ باوضو صدق، اخلاص اور ادب سے آپ کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو قلب روشنی سے منور ہونے لگتا ہے۔ آپ کی کتب سراسر الفاظ نوری اور کلمات حضوری پر مشتمل ہیں۔ آپ کا یہ اعلان آپ کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ اگر کسی کو تلاش کے باوجود مرشد کامل نہ ملتا ہو، وہ ہماری کسی بھی کتاب کو مرشد اور وسیلہ بنائے تو ہمیں قسم ہے کہ اگر ہم اسے اس کی منزل تک نہ پہنچائیں۔ پیارے دوستو، یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ صدقے دل سے آپ کی کتب کا مطالعہ کرنے والے اپنی طلب کے مطابق مرشد کامل اکمل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن دل کے اندھوں کے لیے آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ شوم کو ہرگز پسند نہیں آئے گی۔ آپ کی کتب کا یہ بھی اعجاز ہے کہ عارفین کے لیے آپ کی کتب خواہ وہ عارف ابتدائی مقام پر ہو یا متوسط یا انتہائی مقام پر وحدت میں غرق ہو، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ اسرار کا خزانہ رکھتی ہیں۔ وہ جس مقام پر ہوگا اسی مقام کے مطابق ان کتب سے رہنمائی پائے گا۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ آپ مشرقی ریگستان کے علاقے تھل میں چند طالبوں اور درویشوں کے ساتھ محو سفر تھے۔ راستے میں کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ اکثیر نظر کسے کہتے ہیں؟ اس وقت پاس ہی ایک شخص لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر کے اسے اٹھانے کو ہی تھا۔ آپ نے اس کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ شخص آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، جس وقت واپس ہم آ کر اس جگہ آئیں جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا ہمیں ملا تھا تو ہمارے سوال کا جواب وہی شخص دے گا۔ چنانچہ آپ سفر سے لوٹے اور آپ کا گزر اسی جگہ سے دوبارہ ہوا جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا آدمی ملا تھا، تو ایک طالب نے آپ کو اس سوال کے جواب کے بارے میں یاد دلا کر عرض کی کہ جناب، ہم واپس اسی جگہ پر آ گئے ہیں، آپ مہربانی فرما کر اس سوال کا جواب دے دیں کہ اکثیر نظر کیا ہے۔ آپ تمام طالبوں، درویشوں اور مریدوں کو اس آدمی کے پاس لے گئے تو اس کو اسی حالت میں پایا جس حال میں وہ چھوڑ کر گئے تھے، کہ لکڑیوں کا گٹھا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے ہمراہ طالبوں سے کہا کہ اس آدمی سے اپنے سوال کا جواب پوچھو۔ جب اس نے اس آدمی کو بلایا تو وہ بت کی طرح ساکت کھڑا رہا اور کوئی جواب نہ دیا، اور بار بار بلانے پر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور، آپ خود بلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس روز ہم یہاں سے گزرے تھے تم نے اس شخص کو کس طرح دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور، یہ شخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو تھا، اور جس وقت آپ نے نظر فرمائی تو یہ آسمان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص اس روز سے اسی حالت میں کھڑا ہے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ اس کی طرف توجہ کی تو وہ ہوش میں آ گیا اور آپ کے قدموں پر گر کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی حالت بتاؤ۔ اس نے عرض کی کہ حضور، جس روز آپ یہاں سے گزرے تھے میں یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو ہی تھا کہ آپ نے میری طرف باطنی نگاہ ڈالی، اور میں آپ کی اسی ایک نگاہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں غرق ہو گیا، اور آج تک میں اسی لذت دیدار میں محو اور مدہوش رہا کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اسی حالت سے نکال لیا۔ مجھے صبر اور قرار نہیں آ رہا، مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دے۔ آپ نے درویشوں اور طالبوں سے فرمایا کہ یہ اکثیر نظر کی ادنا سی مثال ہے جو تم نے دیکھی ہے۔ تب آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ جا اپنی لکڑیوں کے گٹھے کو اٹھا لے، پہلے تو مجذوب ابن الوقت تھا، اب تو سالک الوقت ہو گیا ہے۔ اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اسی حالت میں چلا جائے اور جب چاہے واپس آ جایا کرے۔ پیارے دوستو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے محل پاک یعنی مزار پاک کے دروازے کے سامنے ایک بیری کا درخت ہوا کرتا تھا۔
یہ درخت دروازے کے وسط میں تھا، اس لیے جو لوگ زیارت کرنے جاتے انہیں بڑی تکلیف ہوتی، اور پھر دروازے کے سامنے ہونے کے باوجود درمیان میں ایک پردہ سا حائل رہتا تھا۔ خلفاء اور مجاور ادب کے سبب بیر کے اس درخت کو کاٹنا جائز خیال نہیں کرتے تھے۔ ایک روز ایک نابینا شخص زیارت کے لیے محل پاک کے اندر داخل ہونے لگا کہ اس کی پیشانی درخت کے ایک مضبوط تنے سے ٹکر گئی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور پیشانی سے خون بہنے لگا۔ خلفاء اور مجاوروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کل نماز فجر کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ اس زمانے میں ایک فقیر حضرت محمد صدیق ڈیرہ اسمیل خان سے آ کر دربار پاک پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے صاحب حال فقیر تھے، وہ بھی اس مشاورت میں شامل تھے۔ چنانچہ رات کو حضرت سلطان العارفین نے خواب میں محمد صدیق کو فرمایا کہ ہماری بیری کے درخت کو کیوں کاٹتے ہو؟ وہ خود بخود یہاں سے دور جا کھڑی ہوگی۔ صبح دیکھا کہ واقعی وہ درخت اپنا اصلی مقام سے 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ مبارک درخت دہلیز کے وسط سے عین شمال کی طرف یعنی زیارت کرنے والوں کے دائیں ہاتھ خود بخود جا کھڑا ہوا۔ اس روز سے اس درخت کا نام حضوری بیر ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک دفعہ حضرت سلطان العارفین چند درویشوں کے ہمراہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں سفر فرما رہے تھے۔ راستے میں چبری نامی گاؤں سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ کے ہمراہ درویشوں نے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت مرحمت فرمائیں، دوپہر کا وقت قریب ہے، یہاں روٹیاں پکا لیں۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ اس گاؤں میں ایک عورت درویشوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ ہی درویش اس عورت کے ساتھ مل کر کھانے پکانے میں مصروف ہو گئے۔ اس عورت کی ایک شیر خوار بچی پنگوڑے میں سوئی ہوئی تھی کہ جاگ کر رونے لگی۔ وہ عورت حضرت سلطان العارفین کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اے درویش، ذرا اس پنگوڑے کو ہلا دے تاکہ یہ چپ ہو جائے۔ حضرت سلطان العارفین پنگوڑے کو ہلانے لگے اور ساتھ میں ہی توجہ فرما کر بچی کا قلب اس میں ذات سے روشن کر دیا۔ پھر آپ اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عورت، اس بچی کے پنگوڑے کو ہم نے ایسی جنبش دی ہے کہ یہ تا قیامت جنبش ترقی پذیر ہوگی۔ اس بچی کا نام حضرت فاطمہ ہے اور یہ قوم بلوچ مستوئی سے تھی، اور ان کا مزار ڈیرہ غازی خان کے علاقے وہوا کے مقام پر فتح خان کے نام سے مشہور دیہات کے علاقہ کاتکر میں ہے، اور اس مزار سے لاکھوں زائرین اور سینکڑوں طالب علم فیض حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سلطان العارفین ایک دفعہ وادی سیون سسکر کی سیاحت کو نکلے۔ آپ کے خلیفہ سلطان نورنگ کتران آپ کے ہمراہ تھے۔ وہاں کلر کہار کی ایک خوبصورت پہاڑی کے پاس رکے۔ یہاں آج کل حکومت نے ایک تفریح گاہ بنا دی ہے اور لوگ پکنک منانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اس پہاڑی کے غار میں رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو حضرت سلطان العارفین نے مراقبہ فرمایا اور دیدار الہی میں غرق ہو گئے۔ جب شام کا وقت آ گیا تو حضرت سلطان نورنگ کتران کو فکر دامنگیر ہوئی کہ خدا جانے حضور کب تک حالت استغراق میں رہیں گے، اور یہاں اس جنگل میں ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے ہوگا۔ چنانچہ شام کو جب افطار کا وقت ہوا تو ایک غیبی موکل ہرن کی صورت میں پہاڑ سے اتر کر حضرت نورنگ سلطان کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور اس کے سینگوں پر کھانا اور پانی موجود تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ اسی وقت حضرت سلطان نورنگ کتران کو اپنے مرشد کی آواز آئی، سلطان نورنگ اپنی بارات کو اس ہرن کے سینگوں سے اتار لے۔ چنانچہ حضرت نورنگ سلطان صاحب نے اس کھانے کے ساتھ روزہ افطار کیا اور برتن اور دسترخواں اس غیبی ہرن کے سینگوں کے ساتھ باندھ کر رخصت کر دیا۔ اسی طرح تمام ماہ رمضان حضرت نورنگ سلطان صاحب کو سحری اور افطاری کے وقت وہ رزق پہنچاتا رہا۔ غرض حضرت سلطان العارفین تمام ماہ رمضان حالت استغراق میں رہے۔ عید کی رات جب چاند نظر آیا اور آس پاس کی آبادیوں میں عید کی خوشی میں ڈھول اور نکارے بجنے لگے تو حضرت سلطان العارفین مراقبہ سے باہر آئے اور نورنگ سلطان سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے۔ عرض کی کہ حضور عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نورنگ، کیا سارا رمضان گزر گیا ہے اور ہمارے روزوں، نمازوں اور تراویحوں کا کیا بنا؟ اس نے عرض کیا کہ حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین نے باوجود اس قدر استراق اللہ کے تمام روزے اور تراویح کو قضا کر کے ادا کیا، اور جب غیبی ہرن آپ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر نگاہ فرمائی جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور واصل بحق ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت وہاں ایک اور درویش بھی موجود تھا۔ اس نے عرض کی کہ میں ایک عرصہ سے خدمت میں موجود ہوں
मगर मुझ पर ऐसी तवज्जो ना की गई। हजरत सुल्तानुल आरिफीन ने उस पर तवज्जो फरमाई तो वो भी जाम भर ना हो सका और वासिल बहाक हुआ। आपने दोनों के मज़ारात साथ साथ बना दिए। आपकी निस्बत की वजह से वो जगह आहू बाहू के नाम से मशहूर है। प्यारे दोस्तों, उस जगह की एक और करामत भी मशहूर है कि उस जगह मीठा पानी नहीं था, इसलिए कलर कहार के रहने वालों को बहुत दूर दराज से पीने के लिए मीठा पानी लाना पड़ता था। एक दफा कुछ औरतें पानी भर कर ला रही थी कि अल्लाह के एक वली मराते सुल्तानी बाहूनामा कामिल के मुताबिक हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ और उन्होंने उनसे पानी पीने के लिए मांगा तो औरतों ने जवाब दिया कि बाबा जी पानी तो कड़वा है। तो उस अल्लाह के बंदे ने फरमाया कि अच्छा कड़वा है तो कड़वा ही सही। उन औरतों ने घर जाकर जब घड़ों में पानी देखा तो वो कड़वा निकला। लोग उस चश्मे पर गए जहां से पानी भर कर लाते थे, वो भी कड़वा हो चुका था। तमाम कलर कहार के लोग उन बुजुर्ग की तलाश में निकले और उनके पास जाकर अर्ज की कि औरतों से गलती हो गई और आपको वो पहचान ना सकी, इसलिए आप उन्हें माफ फरमा दें और पानी की ये छोटी सी जगह ही हमारा सहारा है। तो उन्होंने कहा कि कड़वा तो हो चुका है, अब हम इसे मीठा नहीं कर सकते, लेकिन एक वक्त यहाँ से आरिफीन का सुल्तान गुजरेगा, उससे अर्ज करना कड़वी चीजों को मीठा और नाकारों को कार आमद बनाना उसी की सिफत में है। जब हजरत सुल्तानुल आरिफीन हरन और दरवेश को दफन कर चुके तो आबादी के लोगों को पता चला कि एक मर्द हक यहाँ पर एक माह से मौजूद है और वीरान पहाड़ों पर एक माह से मसरूफ इबादत है। वो लोग आपकी बारगाह में हाजिर हुए और पानी के मसले के मुतालिक अर्ज किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने चिलागाह में बैठे बैठे एक पत्थर उठाकर पानी के दामन में जोर से दे मारा और वहां से पानी का चश्मा फूट निकला। आपने फरमाया कि यह चश्मा कयामत तक जारी रहेगा। आपका जारी करदा यही चश्मा कलर कहार के लोगों के लिए जिंदगी का सबब है और पानी की तमाम जरूरियात यही अकेला चश्मा पूरा करता है। उस पानी की वजह से एक कुदरती झील कलर कहार में बन चुकी है और अब तो ये जगह बहुत बड़ी तफरीगाह बन गई है। नाम फकीर जिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हु। प्यारे दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह ने शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि सैयदना गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के औलाद पाक में से थे का शहरा सुना तो उनसे मुलाकात की ख्वाहिश दिल में पैदा हुई। चुनांचे हजरत हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह से मुलाकात के लिए आप गढ़ बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए। जैसे ही खानकाह में दाखिल हुए तो देखा कि खानकाह दरवेशों, फकीरों और खुद्दाम से पुर है। लोग जोक दर जोक एक जानिब आग पर रखी हुई पानी से भरी देग में हाथ डालते जाते हैं और मुरादें पाते जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी से यह मंजर देखा और चुपचाप एक तरफ बैठ गए। दफतन शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र आप रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी तो उन्होंने हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि तेरी ज़ाहिरी हालत से तो ऐसा दिखाई देता है कि तू तवील मुसाफत तय करके यहाँ तक पहुँचा है, फिर अब खामोश और अलहदा क्यों बैठा है? उठ, तू भी देग में हाथ डालकर अपनी मुराद पा। फकर के शह सवार हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी से उनकी बात सुनी और अदब से बोले, मुझे कश्फो करामात के ये खिलौने मुतासिर नहीं करते और ना ही मेरी मुराद ऐसी है जो इस तरह बर आए। हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने चौंक कर आप रहमतुल्लाह अलैह पर नजर डाली और कहा कि बेशक तुम्हारी मुराद और तलब बुलंद तर है, लेकिन तू ये भी जानता है कि बुलंद आरजू की तकमील के लिए कठिन मराहल तय करना पड़ते हैं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि बेशक, और मैंने ये तवील मसाफत बेसबब तय नहीं की, आप हुक्म दीजिए। शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक पर नजर जमाए आप रहमतुल्लाह अलैह को देखते रहे, फिर बोले कि अच्छा फिलहाल तो हौज में पानी भर। ये देखकर उन्होंने एक खादिम को बुलाया जिसने एक मशकीज़ा लाकर आप रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशकीज़ा उठाया और उसे पानी से भरा और ले जाकर हौज में डाला। हौज एक ही मशकीज़ा पानी से लबालब भर गया। हजरत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह समेत तमाम हाज़रीन ने हैरत से आप रहमतुल्लाह अलैह को देखा। फिर शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब हुए, क्या तू आजमाइश के लिए खुद को आमादा पाता है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन आमादगी ज़ाहिर की। शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तेरे पास कोई दुनियावी मालो असबाब भी है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने असबात में सर हिला दिया। शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बरजिस्ता बोले,
درویش اور دنیاوی مال کا آپس میں کیا تعلق؟ ایک میان میں دو تلواریں کیسے رکھی جا سکتی ہیں؟ تو ایک دل میں دو محبتیں جمع کرنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر جا کر انہوں نے تمام مال اکٹھا کیا اور باہر پھینک دیا، حتیٰ کہ پنگوڑے میں سوئے ہوئے اپنے شیر خار بچے کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی بھی اتار کر باہر اچھال دی۔ اگلی صبح طویل مسافت طے کر کے گڑھ بغداد پہنچے اور سیدھے شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور بولے کہ بے شک تو نے دنیاوی مال سے تو نجات حاصل کر لی ہے، مگر ابھی عورتوں سے آزادی حاصل نہیں کر پائے۔ دونوں میں سے کس کا حق ادا کرنے کا ارادہ ہے، خدا کا یا بیویوں کا؟ یہ سننا تھا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہے اور کچھ آرام کیے بغیر ایک بار پھر طویل سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک بار پھر گھر جا پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ الہاماً جانتی تھی کہ آج آپ کا بیٹا کس غرض سے گھر واپس آیا ہے، مگر انجان بنتے ہوئے بولی کہ کیوں باہو بیٹے، اب کیسے آنا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے سر جھکا کر مقصد بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب بٹھایا اور آہستگی سے مخاطب ہوئی کہ اے بیٹا باہو، تمہاری بیویوں کے جو حقوق تم پر ہیں آج سے تم ان سے آزاد ہو، اور تمہارے جو حقوق بیویوں کے ذمہ ہیں وہ بدستور قائم رہیں گے۔ اگر تم حقیقی معرفت کے حصول میں کامیاب ہو گئے تو بہتر ہے، لیکن محض بیویوں کے حقوق پورے کرنے کی خاطر گھر آنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا اب طلاق کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ والدہ محترمہ کی یہ قابل قبول تجویز سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پرسکون اور مطمئن انداز میں دوبارہ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا پہنچے۔ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پرتپاک استقبال کیا اور نظر سے ان پر توجہ کی اور پھر پوچھا کہ اے باہو، مطمئن بھی ہو، کچھ مشاہدہ بھی کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب سے سر جھکا کر کہا، شیخ جو کچھ آج مجھ پر منکشف ہوا اس سے تو میں پنگوڑے میں ہی آشنا ہو گیا تھا، میری تمنا اس سے زیادہ کی ہے۔ شیخ حبیب اللہ قادری نے جواب تو نہ دیا، البتہ بیٹھے بیٹھے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی خوب سمجھتے تھے کہ اس عمل کا مقصد امتحان ہی ہے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی جھٹ ان کے تعاقب میں پہنچے اور ایک کھیت میں ضعیف کاشتکار کی شکل میں شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کو محنت مشقت کرتے پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نزدیک جا کر فرمایا، ضعیفی اور یہ مشقت، آپ آرام کریں، میں کام کرتا ہوں۔ شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصل روپ میں آئے اور ہنس کر انہیں ساتھ لیا اور آگے بڑھے، مگر چند قدم چلنے کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا تعاقب نہ چھوڑا اور اب کی مرتبہ انہیں ایک آبادی میں ایک بوڑھے بریمن پنڈت کی شکل میں لوگوں کو تلک لگاتے پایا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر نوجوان کی شکل میں ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، بابا میرا ماتھا تو خالی ہے، کیا یہ میرے بھاگ میں نہیں ہے کہ میرے ماتھے پر آپ بھی تلک لگا دیں؟ دوسرے لمحے شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنی اصلی شکل میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گئے، مگر تیسری مرتبہ بھی پھر وہی عمل کیا، یعنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ لیکن حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیچھا چھوڑنے والے تھے، ان کے پیچھے لپکے اور ایک مسجد میں انہیں جا ڈھونڈا، جہاں شاہ حبیب اللہ قادری ایک امام مسجد کے روپ میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ چنانچہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی جھٹ ایک بچے کے روپ میں قاعدہ پکڑا اور ان کے سامنے جا بیٹھے اور ایک حرف پر انگلی رکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھنے لگے، بابا یہ کیا ہے؟ اس بار حضرت شیخ حبیب اللہ قادری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے آپ دیدہ ہو کر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، بس باہو اب بہت ہو چکا۔ لیکن سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حالت نہ بدلی، آپ بدستور اسی حرف پر انگلی جمائے پوچھنے لگے، بابا بتاؤ یہ کیا ہے؟ شیخ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بے چارگی سے بولے، سلطان میں تجھے کیا بتاؤں، یہ تو میرے بس کا کام ہی نہیں، تمہارا نصیب حضرت شیخ عبد الرحمن جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے جو دہلی میں ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو باطنی تربیت کی تکمیل کے بعد
سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دست بیعت کا حکم دیا۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ حکم ملتے ہی فوراً دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے دور ہی تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آگے بڑھ کر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کو عزت سے چھونے کے بعد عرض کیا کہ اس کو شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے استقبال کے لیے روانہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، 29 ذی القعدہ 1078 ہجری بروز جمعۃ المبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد الرحمن جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔ پس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کامل سے اپنا ازلی نصیبہ اس میں ذات کی صورت میں ایک ہی پل میں ایک ہی دم میں پا لیا۔ جو چاہتے تھے مل گیا اور اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ الستی فیض سے مستفیض نعمت سے پر اور فیض رسانی کے جذبات سے لبریز تھے۔ ہر خاص و عام پر توجہ کرنے لگے۔ خلق خدا کے لیے آپ نے فیض عام کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد خلقت کا اس قدر ہجوم ہو گیا کہ راستے بند ہو گئے، شہر میں شور مچ گیا، حتیٰ کہ یہ معاملہ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ حضرت شیخ سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب طلبی فرمائی کہ ہم نے تجھے یہ خاص نعمت عنایت کی اور تو نے عام کر دی۔ عرض کیا کہ یا پیر و مرشد، جب بڑھیا عورت روٹی پکانے کا توا بازار سے خریدتی ہے تو وہ اسے ٹھونک بجا کر دیکھتی ہے کہ یہ کیسے کام کرے گا، آیا درست ہے یا نہیں، اور جب ایک لڑکا لکڑی کی کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر دیکھتا ہے کہ اس میں لچک کافی ہے یا نہیں۔ پس آپ سے جو نعمت عظمیٰ حاصل کی میں نے، ابھی میں اس نعمت کی آزمائش کر رہا تھا کہ مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کس قدر نعمت حاصل ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، والدین کی وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گھر بار چھوڑ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام تر وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور عبادت میں مصروف رہتے۔ عرصہ 6 سال کی خدمت اور غلامی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیدار کی نعمت عطا کی اور پوچھا، تو اس خدمت کے بدلے میں کیا چاہتا ہے؟ سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ غلام فقر چاہتا ہے، اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر کے لیے تجھے سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہند جانا ہوگا۔ جب سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ رشد و ہدایت کا منبع تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں، پھر مجھے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں بھیجا؟ لہٰذا دوبارہ خدمت اور غلامی کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ مزید 6 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار سے مشرف فرمایا اور پوچھا کہ اس خدمت کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر عرض کیا کہ حضور، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ غلام فقر چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے فقر سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے ملے گا۔ اس مرتبہ سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس علاقے کی زبان اور رسم و رواج، رہن سہن اور کھانے پینے تک واقف نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تجھے اپنے محبوب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرتے ہیں، تمہاری رہنمائی کرنا اور وہاں تک پہنچانا اب ان کی ذمہ داری ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہیں سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ حکم کے مطابق بغداد شریف حضرت سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر پہنچے اور وہاں سے ان کی باطنی رہنمائی میں تمام سروری قادری مشائخ کے مزارات سے ترتیب وار فیض حاصل کرتے ہوئے جھنگ ہندوستان موجودہ پاکستان حضرت سید سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر 1825 عیسوی میں پہنچے۔ حضرت سید سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی طور پر انہیں امانت فقر منتقل فرمائی۔ حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مدار حضرت سید سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پر رہائش اختیار کر لی، جہاں 6 ماہ تک حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی باطنی تربیت فرمائی اور پھر حکم دیا کہ ریاست بہاول پور کے شہر احمد پور شرقیہ میں رہائش اختیار کر کے طالبان مولا کی راہ فقر پر رہنمائی کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکم پر عمل کیا۔
احمد پور شرکیہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ہزاروں لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین میں ریاست بہاولپور کے نواب بہاول خان سوم بھی شامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے سلطان التارکین کا لقب عطا ہوا۔ پیارے دوستو، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو پر ایک کیفیت یہ بھی طاری ہوئی کہ فکر دنیا سے آزاد سیاحت میں مصروف ہو گئے۔ انہی دنوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ کھیتی باڑی کی غرض سے بیلوں کی جوڑی خریدی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے اور بیل خود بخود ہل جوتتے رہتے۔ پھر جب فصل تیار ہونے کے قریب ہوئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ فصل اور بیلوں کو چھوڑ کر نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہوئے تو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فصل اور بیل کو لے گئے۔ ایک دن گھر والوں نے شکایت کی تو فرمایا، فاقے کی رات فقیر کے لیے معراج کی رات ہوتی ہے۔